अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी खास है। कराची से हमारी एक सब्सक्राइबर अनाबिया ने हमसे शेयर की है। उन्होंने खास तौर पर हमसे कहा था कि आप ये जरूर बताइएगा कि मैं आपकी कहानी बहुत शौक से सुनती हूँ। अनाबिया, आप समेत हमारे तमाम सब्सक्राइबर का हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोग पसंद करते हैं, तो हमारी हौसला अफजाई होती है। आइए कहानी को अनाबिया की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम अनाबिया है और मैं मलिर की रिहायशी हूँ। मुझे ये कहानी वालदा ने सुनाई थी। उनके साथ गुजरा ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। आज से 17 साल पहले जब मेरी अम्मी की शादी नहीं हुई थी, कुछ माह पहले मेरे नाना का इंतकाल हो गया था। नानी तो मेरी अम्मी के बचपन में ही फौत हो गई थी। नाना ने ही सब औलादों की देखभाल की थी, लेकिन अब वो भी नहीं रहे थे। अम्मी लोग अकेले रह गए थे। अम्मी से छोटे 2 भाई थे, जिनकी उम्रें उस वक्त 10-12 साल की होंगी। बाकी एक बहन की शादी हो चुकी थी, वो दूसरे शहर में थी। बल्कि हमारे नाना के ज्यादातर रिश्तेदार दूसरे शहर में थे। नाना का इरादा भी यही था कि वो भी उसी शहर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन जिंदगी ने मोहलत न दी। हमारे नाना का अपना घर नहीं था। नाना के इंतकाल को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अम्मी को वो घर शिफ्ट करना पड़ा। घर में मेरी अम्मी और जिया मामू, ये दोनों ही बड़े थे। अहमर मामू और मुनव्वर मामू छोटे थे। उनको जो मुनासिब लगा उन्होंने वही किया। नाना की बीमारी की वजह से ये मामले अम्मी और जिया मामू ही देखा करते थे। रमजान का महीना शुरू होने वाला था। वो लोग मुस्तफा आबाद में बने इस घर में शिफ्ट हो गए। जिंदगी किराए के घरों में गुजरी थी, तो नाना ने कभी ज्यादा साजो सामान जमा नहीं किया था, इसीलिए शिफ्टिंग आसान रही। जिया मामू की तो नाइट शिफ्ट थी, तो वो शाम होते ही अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गए। पहले दिन ही इस घर में मेरी अम्मी और मामुओं को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। 2 कमरों का पुरानी तर्ज पे बना घर था। छोटा सा सहन, और सहन में ही बावर्ची खाना और वॉशरूम था। इन लोगों को वहां की बहुत सफाई करना पड़ी थी। सारा दिन सफाई में लग चुका था। कचरा समेटकर अम्मी ने शॉपर में डाल कर रखा। मामू से कहा भी इसे फेंक आओ, लेकिन वो भूल गए। जिया मामू के जाने के बाद अम्मी छोटे मामुओं को लेकर मार्केट चली गई। अगले दिन से रमजान शुरू हो रहे थे। घर का सौदा सल्फ लेना था। सौदे के साथ साथ अम्मी ने खाना भी बाजार से ही ले लिया। 2 घंटे बाद जब वो घर लौटे तो दरवाजा खोलते ही अम्मी और मामू लोग चकरा गए। सारा कचरा सहन में फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था ये हवा से नहीं फैला, बल्कि फैलाया गया है। अम्मी को दोबारा सारी सफाई करनी पड़ी, और फिर सहरी भी थी। अम्मी हमेशा से रोजे रखती आई थी। जिया मामू तो नाइट शिफ्ट किया करते थे, तो वो सहरी वही करते थे। अम्मी की देखा देखी छोटे मामू भी कोशिश करते थे कि वो रोजा रखें, लेकिन छोटे थे तो कभी रखते और कभी नहीं रखते। लेकिन अम्मी बाकायदा से सहरी और अफ्तारी का एहतमाम सबके लिए जरूर करती थी। उस रात भी अम्मी ने दूध गर्म करके उसमें फेनी डालकर ढककर चूल्हे के नीचे रख दी कि दोनों छोटे भाई शौक से खाते हैं। दोनों मामुओं ने अपना बिस्तर दूसरे कमरे में लगा लिया और अम्मी दूसरे कमरे में सोने चली गई। आज रात सहरी पर जो उठना था, नया घर था, अनजान जगह। एक पल को तो अम्मी का दिल चाहा आज मामुओं को अपने साथ सुला ले, लेकिन वो अलग सोने के आदी थे। फिर अम्मी को भी उलझन रहनी थी, लेकिन उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया, हल्का सा खुला रहने दिया। बाहर सहन की लाइट तो जल ही रही थी।
انہوں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ اس گھر میں ان کو ابھی کچھ وقت نکالنا تھا۔ نانا نے بینک میں کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، اس سے پروفٹ مل جاتا تھا تو اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ پھر ضیا ماموں بھی کام کرتے تھے، گھر کے مسئلے جو حل کرنے تھے۔ یہی سب سوچتے امی سو گئی۔ 3 بجے کے قریب ان کی آنکھ کسی کھٹکے کی آواز سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ انہوں نے خواب میں نانا کو دیکھا تھا۔ وہ پرانے گھر میں کھڑے تھے اور بہت پریشان تھے، کس بات سے پتہ نہیں۔ وہ پریشانی سے سب کو آواز دے رہے تھے، احمر، منور، ضیا اور امی کا بھی نام پکار رہے تھے۔ اس خواب نے انہیں کافی پریشان کر دیا۔ اس پرانے گھر میں امی لوگ 8 سال رہے تھے تو اس سے لگاؤ تو تھا ہی، لیکن نانا کو اس طرح وہاں پریشان دیکھ کر ان کی طبیعت بوجھل ہو گئی۔ وقت دیکھا، سحری میں ابھی ٹائم تھا، لیکن اب آنکھ کھل گئی تھی تو نیند کہاں آنی تھی۔ وہ یہی سوچنے لگی، 10 منٹ میں اٹھ کر جاتی ہیں۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے، ان کو لگا صحن میں سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ ان کے دماغ میں پہلا خیال یہی آیا کہ ماموں میں سے کوئی اٹھ کر واش روم گیا ہوگا، لیکن کچھ دیر بعد پھر کوئی سایہ گزرتا ہوا گیا تو امی نے غیر ارادی طور پر آواز لگا دی، احمر، منور، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جھانک کر دیکھا تو انہیں لگا یہ احمر ماموں ہے۔ احمر، بات سنو، یہ کہتی کمرے سے باہر آئی۔ سامنے احمر ماموں ہی کھڑے تھے۔ احمر، جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تم سونے مت جانا، میں منہ ہاتھ دھو کر آ رہی ہوں، پھر سحری بناؤں گی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اس گھر میں کچھ عجیب لگ رہا ہے، اپنا پرانا گھر یاد آ رہا ہے۔ امی اداسی سے بولتی ہاتھ منہ دھونے چلی گئی۔ جب وہ لوٹی تو احمر ماموں کچن میں رکھی پیڑھی پر بیٹھے تھے۔ امی نے آٹا نکال کر گوندھا اور جلدی جلدی سحری بنانے لگی 15 منٹ لگے ان کو ساری سحری بنانے میں۔ اس دوران ماموں خاموشی سے سر جھکائے آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ امی سمجھ رہی تھی کہ ان کو نیند آ رہی ہے، لیکن وہ اگر ان کو سونے بھیج دیتی تو پھر ڈر لگتا۔ نہ جانے یہاں کے ماحول میں ایسا کیا تھا جس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اس گھر کی خستہ حالی تھی۔ اور پھر جب سحری بن گئی تو امی نے ماموں سے کہا، جاؤ منور کو بھی اٹھا کر لے آؤ۔ تو احمر ماموں اٹھ کر چل دیے۔ اس وقت لوگ وہیں کچن میں پیڑھی رکھ کر سب مل کر کھا لیتے تھے۔ امی نے بھی جلدی جلدی پیڑھی رکھی، سب چیزیں برتن میں نکال لی تھی، بس پھینی کا پیالہ رہ گیا تھا۔ جیسے ہی چولہے کے نیچے سے نکالا وہ خالی تھا۔ امی سمجھ گئی یہ احمر ماموں نے کیا ہے، یقیناً وہ پھینی کھانے ہی آئے ہوں گے۔ اب اگر منور ماموں کے سامنے یہ بولتی تو وہ بگڑ جاتے۔ امی نے اسی وقت دودھ گرم کر کے دوسرا پیالہ تیار کر دیا۔ دونوں ماموں بھی آ گئے تھے، سب نے مل کر سحری کی۔ اذان ہوئی، یہاں سے مسجد دور تھی تو ان لوگوں نے گھر میں ہی نماز اور قرآن کا اہتمام کیا۔ احمر ماموں امی کو بول کر گئے، مجھے 8 بجے تک اٹھا دیجیے گا۔ ضیا ماموں بھی 8 بجے لوٹ آئے تھے۔ امی نے ان دونوں کو اٹھا کر اسکول بھیج دیا، خود گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ دوپہر کو دونوں لوٹے تو جا کر سو گئے۔ ضیا ماموں تو 4-5 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے تھے۔ امی بھی جب کوئی کام نہ رہا تو جا کر سو گئی۔ رمضان کا پہلا روزہ ایسے ہی گزر گیا۔ افطاری سے پہلے امی کی آنکھ کھلی۔ اس ذرا سی دیر کی دوپہر کی نیند میں امی نے پھر کچھ عجیب خواب دیکھا تھا۔ وہی پرانا گھر اور وہاں خاموش کھڑے نانا۔ آنکھ کھلی تو طبیعت بوجھل تھی۔ افطاری تیار کی،
سب نے ساتھ افطار کیا۔ افطاری کے بعد ضیا ماموں تو فوراً نوکری پر چلے گئے۔ اس دن بھی امی جب سوئی تو اسی طرح رات کے 3 بجے ان کی کسی کھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ آج ایک دوسرا خواب دیکھا۔ خواب میں امی نے خود کو اپنے اس موجودہ گھر میں پریشان دیکھا۔ اٹھ کر دیکھا تو دروازے میں احمر ماموں کھڑے تھے۔ ارے احمر، بس میں اٹھ گئی ہوں، تم کچن میں چلو، میں آتی ہوں۔ یہ کہتی امی منہ ہاتھ دھو کر جب کچن میں آئی تو ماموں کل کی طرح سر جھکائے بیٹھے تھے۔ امی اسی طرح سحری تیار کرتی رہی اور ماموں کو کل کی طرح بتا رہی تھی، احمر، جب سے اس گھر میں آئی ہوں بڑے عجیب خواب آ رہے ہیں۔ اور ماموں خاموشی سے سننے میں لگے رہے۔ سحری تیار ہونے کے بعد امی نے ماموں کو منور ماموں کو اٹھانے بھیجا۔ دونوں آ گئے، مل کر سحری کی اور پھر اسی طرح سے دوسرے دن کا روٹین چلا۔ تیسری رات اسی طرح امی کی رات 3 بجے کھٹکے سے آنکھ کھلی۔ آج جو خواب دیکھا تھا وہ ایسا تھا جیسے کسی چیز نے ان کا پاؤں جکڑ لیا ہے۔ اب جب آنکھ کھلی تو وقت دیکھا تو وہی رات کے 3 بج رہے تھے، اور پھر جب اپنے سرہانے نظر گئی تو ڈر کر اچھل گئی۔ اب کی بار احمر ماموں نہ باہر تھے نہ دروازے پر، بلکہ وہ امی کے سرہانے کھڑے تھے۔ امی کو عجیب سا لگا، کیا ہوا احمر، ٹھیک تو ہو؟ ماموں بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل کر سیدھا کچن کی پیڑھی پر جا بیٹھے۔ امی بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ ان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ واپس آئیں تو وہ روز کی طرح اسی پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ امی یہی بولتی آگے بڑھی، احمر، آج تو تم نے مجھے ڈرا ہی دیا۔ اور پھر اسی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے انہوں نے سحری بنائی۔ آج امی نے احمر ماموں سے یہی کہا، تم آ جاتے ہو تو میری بھی ہمت ہو جاتی ہے، ورنہ نہ جانے کیوں مجھے یہاں ڈر لگتا ہے۔ سحری بنانے کے بعد انہوں نے ماموں سے کہا، جاؤ منور کو اٹھا لاؤ۔ آج جیسے ہی احمر ماموں اٹھ کر گئے، نہ جانے امی کو کیا ہوا، انہوں نے گردن گھما کر ماموں کو جاتے دیکھا اور پھر جیسے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ صحن میں پیلا بلب جل رہا تھا اور احمر ماموں چلتے جا رہے تھے۔ صحن میں رکھے گملے کا سایہ تھا، وہاں تار پر پڑے کپڑوں کا بھی سایہ بن رہا تھا، لیکن ماموں کا سایہ نہیں تھا۔ وہ دھیمے دھیمے چلتے جا رہے تھے، زمین پر ان کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ امی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر حلق سے نکلنے والی چیخ کو روکا۔ وہ کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ امی تو سمجھ ہی نہ پائیں ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ابھی وہ اپنے حواس نارمل کر ہی رہی تھی کہ ان کو آنکھیں ملتے دونوں بھائی کمرے سے نکلتے دکھائی دیے اور ان کا سایہ صحن کے کچے پکے فرش پر پڑ بھی رہا تھا۔ روز کی طرح باہر لگے نل سے ہاتھ منہ دھو کر کچن میں آ بیٹھے اور سحری کرنے لگے، لیکن امی کے تو حلق سے کچھ نہ اترے۔ وہ بچوں کو کچھ بولنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ سحری کا وقت ختم ہوا۔ روز کی طرح ان لوگوں نے نماز پڑھی اور آج امی تو ایک پل بھی ماموں سے الگ نہ ہوئی۔ جب قرآن لے کر تینوں پڑھنے بیٹھے تو امی نے احمر ماموں سے کہا، احمر، تم روز خود کیسے اٹھ جاتے ہو؟ آج بھی تم میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ تو ماموں ان کی شکل دیکھنے لگے۔ احمر ماموں نے جو جواب دیا وہ بہت شاکنگ تھا کہ وہ تو کبھی اٹھ کر آئے ہی نہیں اور نہ ہی امی کو اٹھایا، بلکہ دونوں ماموں کا مشترکہ بیان تھا کہ روز ان کو امی اٹھانے آتی ہیں۔ سوال یہ تھا، اگر احمر ماموں نہیں تھے تو وہ کون تھا جو روز رات 15 سے 20 منٹ تک میری امی کے پاس بیٹھا رہتا تھا؟ امی نے ان دونوں کو تو کوئی تفصیل نہیں بتائی، لیکن جب ضیا ماموں لوٹے تو ان کو ساری بات بتا دی۔ اس انکشاف کے بعد امی بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن اس کا حل کیا تھا؟ ابھی تو کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ ضیا ماموں نے
جب اس گھر کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ گھر پچھلے 10 سال سے بند تھا اور میری امی اور ماموں ہی پہلے لوگ تھے جو اتنے عرصے بعد یہاں آئے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہی امی اور ماموں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ امی وہاں بہت ڈرنے لگ گئی تھی۔ یہ واقعہ آج سے 18 سال پہلے پیش آیا تھا اور تب سے لے کر آج تک وہ گھر بند پڑا تھا، کوئی بھی وہاں نہیں گیا۔ مزید تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس گھر میں پہلے جو لوگ رہتے تھے ان میں سے ایک شخص نے قتل کیا تھا۔ وہ اپنے خالہ اور خالو کے ساتھ بچپن سے رہ رہا تھا۔ اس کے خالہ خالو فوت ہو گئے تو وہ اکیلا رہ گیا۔ ایک دن اس نے کسی کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد اس نے لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے فریزر میں رکھ دیے تھے اور خود یہاں سے فرار ہو گیا۔ 2-3 دن بعد جب آس پاس کے لوگوں کو شدید بو محسوس ہوئی تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے چھاپا مارا لیکن اس کے بعد اس قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قتل کے بعد سے ہی اس گھر میں کوئی بھی زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکا اور شاید اسی لیے وہ آج تک بند پڑا ہے۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔